नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। आज का प्रोग्राम बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल के ताउन से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की शरह के मुताबिक आज के दौर में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज अफोर्ड करना मिडिल क्लास तबके के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर इसी हाल में कोई बड़ी बीमारी किसी इंसान को लग जाए तो उसका इलाज अफोर्ड करना तो लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे मुल्क में गवर्नमेंट स्केल के ऊपर कुछ कैंपेन्स चलाई जाती हैं जिसमें मुफ्त इलाज प्रोवाइड करने के लिए लोगों को अवेयरनेस भी दी जाती है और आगाही प्रोग्राम भी दिए जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ मुखय्यर अफराद ऐसे भी हैं जो अपने तौर पर इस बीमारियों से बचाव के लिए लोगों की मदद करने के लिए पूरे कोशा रहते हैं। नाज़रीन, पहले के वक्तों में सुना जाता था कि कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक आज के दौर में कैंसर जैसे मर्ज की भी तशखीस और इलाज को मुमकिन बना दिया गया है। इसी सिलसिले में बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल, जो कि कराची के चंद बड़े हस्पतालों में से एक है, अपनी कोशिशों को सरअंजाम दे रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर पे बात करने के लिए मिस्टर जमील यूसुफ साहब, जो कि को चेयरपर्सन है बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल के, डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल के, और मिस्टर सैयद शमाइल नकवी साहब, जो कि ट्रस्टी हैं बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल के, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिना जमील साहिबा, जो कि सीनियर मेडिकल आरएमओ हैं कैंसर बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको अपने प्रोग्राम में मीडिया फोकस चैनल की जानिब से हम खुशामदीद कहते हैं और आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमारे पास आए नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले जमील यूसुफ साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि आपने हमें बताया था कि 1999 से आप इस हॉस्पिटल को लेके चल रहे हैं, तो सर आपके जहन में क्या एक थॉट था, आपने क्या सोच के किस वजह से आपने ये मिशन को आपने आगे बढ़ाना शुरू किया और इस पे काम करना शुरू किया? ये बैतुल सुकून 99-2000 में बना। मैं तो खैर उस वक्त नहीं था, बट हमारी एक चेयरपर्सन है जो आज भी चेयरपर्सन है हमारी, मिसेस ज़ैनब इब्राहिम, ठीक है। वो कहीं हॉस्पिटल के किसी को लेके वहाँ देखा कि पेशेंट्स का हालात सही नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खाने को नहीं है, चीज़ें स्पेशली, ओके। और उन्होंने जो ज़्यादा कंसंट्रेट किया था कि पेशेंट्स जिनको कैंसर 4th स्टेज का पहुंच गया है, ओके, वो किधर रहें, पेन किलर्स कहाँ से खाएंगे, रेस्ट कहाँ से लेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, क्यूरेटिव केयर क्या होगा उनके लिए तो एक पहले मालूम होना कैंसर है वही एक डेथ कॉल है, ओके, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट। तो उन्होंने ये पहला हॉस्पिटल है आई थिंक पाकिस्तान में और इवन इंटरनेशनली जो हॉस्पिस से शुरू हुआ। तो ये कैंसर हॉस्पिटल नहीं था, पहले हॉस्पिस था कि जिनको 4th स्टेज पेशेंट्स हैं या लेट 3rd स्टेज के हैं उनको लाएं, कंफर्ट दें, ट्रीटमेंट दें, मेडिकेशन दें, ताकि उनका जो एंडिंग है कम से कम वो पेन में ना जाए। एक छोटा सा घर है, छोटा सा हट में रह रहे हैं, छोटे से घर में रह रहे हैं, 10-15 लोग हैं, उसके अंदर एक कैंसर का पेशेंट हो तो आप इमेजिन करें कितना डिप्रेसिव चीज़ होगी। तो ये उस वक्त से शुरू हुआ। अब जो हॉस्पिटल ये बना है 2009 में। फिर इसको देखा उन्होंने, डिमांड हुई, लोग परेशान होते थे, अच्छा लगा, खुश हुए कि अच्छे लोग आके बेचारे दे उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। तो ये बना था 2009 में, 2009-10 में, और पार्टली शुरू किया गया, ओके, कि यहाँ पे एडमिट करें। तो ये हॉस्पिस एंड हॉस्पिटल, ओके, तो ये पहली दफ़ा हॉस्पिटल भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो इनिशियल ट्रीटमेंट्स हैं वो इधर शुरू हुई, ओके, बट यहाँ पे सर्जिकल वार्ड नहीं था, तो और लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो लिमिटेड रेडियोथेरेपी, CT स्कैन, MRI जितना फीजिबल होता था, मेमोग्राम मशीन थी, ओके, हम तो एक्सरे मशीन्स थी, लैब के थोड़े टेस्ट, तो ऑन अ स्मॉल स्केल वो चलते हुए शुरू होके ये स्लोली इंक्रीज करते गए। अब माशाल्लाह से 2021 में ऑपरेशन थिएटर बन गया जो वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न थिएटर है, 73 बेड्स का हॉस्पिटल है, एयर कंडीशनड है फुली, ओके, और इट्स बेहतरीन बुटीक हॉस्पिटल है। सारी चीज़ें जो एक कैंसर पेशेंट के लिए है कि CT स्कैन, MRI, मेमोग्राम्स, सब चीज़
ٹوٹلی فری ہیں. اوکے, ان کو ایک پیسے کی خرچ کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز جب پیشنٹ کو پتہ لگتا ہے ڈائگنوز ہوتا ہے کینسر کا, تو اس کو 2 بام شیل پڑتے ہیں. ایک کینسر کا خوف, اوکے, دوسرا پیسے کی انگزائٹی. اور یہ مریض آپ اسی وقت لڑ سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیس آف مائنڈ ہو, اور اگر آپ کے پاس پیسے کی پریشانی اور فکر ہو تو پھر آپ کیسے اس کو کمبیٹ کریں گے؟ وہ انگزائٹی اس کو ایگریویٹ کرتے جائے گی, جو ڈاکٹر صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے. تھینک یو سر. ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ سر نے ہمیں کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اسٹارٹ کی تھی چیزیں, اور کافی اب انہوں نے جو ہے وہ ایڈوانس سارا سسٹم ہو گیا ہے. تو اب آپ کیسے کس قسم کی فیسلٹیز اب آپ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ڈائگنوسز ہے, بایوپسی ہے, اسکیننگ وغیرہ کا کیا سسٹم ہے, کیا کیا فیسلٹیز وہاں پہ پیشنٹس کو مل رہی ہیں؟ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہمارے پاس فلٹر کلینک ہے جہاں سب سے پہلے انٹری ہوتی ہے پیشنٹس کی, اور اس کے بعد وہ پیشنٹ رجسٹر ہوتا ہے. اب اس میں پیشنٹ کو بعض دفعہ اور انویسٹیگیشن کچھ کروا کے آتے ہیں, کچھ اور ضرورت پڑتی ہے, جس میں سی ٹی اسکین ہے, بعض میں بائپسی ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن پراپر نہیں ہوتی تو اس کے ری بائپسی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ایکس رے, بلڈ ٹیسٹ وغیرہ, یہ سب چیزیں ہم اس کو پہلے اسٹیج کے بعد سب کچھ پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے ڈائگنوسس کمپلیٹ کر کے کہ کس اسٹیج کا ہے, کون سی ٹریٹمنٹ میں اس کو جانا ہے, اس طرح اسٹارٹ لیتے ہیں. تو کیمو تھراپی فل ہر قسم کی کیمو تھراپی الحمدللہ ہم دے رہے ہوتے ہیں. پیشنٹ کیمو تھراپی کے لیے اچھا انوائرمنٹ ہے, ٹرینڈ اسٹاف ہے ہمارے پاس, اور اس کے جو کمپلیکیشن ہے اس کو ہم پہلے سے یعنی کنٹرول کرنے کے لیے جو پری میڈیکیشن ہے, دوائیاں دینا, پھر اس کے بعد کیمو تھراپی کے بعد کی میڈیسن, یہ سب اویئرنیس پیشنٹ کو دے کے میڈیسن پرووائڈ کر کے وہ دی جاتی ہے وہاں پہ. پھر بعض پیشنٹس ہیں ان کی کیمو تھراپی کمپلیٹ ہو جاتی ہے, پھر سرجری کا اسٹیپ آتا ہے, اس کی سرجری کرنی ہے. تو ہمارے پاس بہت اچھے سرجن موجود ہیں, اور بریسٹ سرجری کے اندر کمپلیٹ یعنی بریسٹ کنزرونگ سرجری جس میں آپ کا پورا بریسٹ ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض پیشنٹ میں جس میں فلیپ کی ضرورت پڑتی ہے پلاسٹک سرجری کی, وہ اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی. تو ایوری کائنڈ آف جو سرجری وہ ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے, اور اچھے ویل ٹرینڈ سرجن جن کو نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنل بھی ریپوٹیڈ ہیں, ٹاپ کے سرجنز ہیں, 5 سرجنز ہیں. اور سب سے بیوٹی کی بات ہے کہ ریکنسٹرکشن آف بریسٹ بھی کر رہے ہیں. ہاں, جو ینگ ویمن ہیں ان کے لیے, ان کی انگزائٹی کے لیے, مطلب غریب سے غریب آدمی کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو بہترین سے بہترین ہاسپٹل میں مل رہا ہے. اب اس میں بعض پیشنٹ ایسے ہیں جن کو سرجری کے بعد ریڈیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ ایم یو سائن ہے جس میں ہم دوسرے ہاسپٹل کو ریفر کرتے ہیں, اور اس کی پیمنٹ بیت السکون ہی سے جاتی ہے, پیمنٹ پیشنٹ کو پے نہیں کرنا ہوتا. تو وہ بھی ایٹامک انرجی کی ضرورت ٹاپ لیول کے ہیں. اور میں آپ کو اس کا ریزن بتاؤں گا کہ اگر ہم ریڈیو تھراپی لگائیں گے اور ہم 10-15 کروڑ روپے کسی ڈونر کا پیسہ خرچ کر کے لگائیں گے, بہت سارے ڈونرز آتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو اکوپمنٹ دینا چاہتے ہیں, آپ ریڈیو تھراپی باہر کرتے ہیں, ہم آپ کو لگا کے دے دیتے ہیں. وہ لگائیں گے تو وہ ریڈیو تھراپی چلانے کے لیے آپ کو ایک سرٹن نمبر آف پیشنٹس چاہیے. اوکے, تو پھر وہ ہو گیا کمرشل بزنس. اوکے, ہم ہمارے پیشنٹس بھی کریں, باہر کے بھی کریں, تو ہمیں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے. جو ہمارا اسٹیٹس ہے ٹوٹل فری, ہم وہ رکھنا چاہتے ہیں. ڈونر کا پیسہ اگر ہم اس میں لگائیں تو وہی ڈونر کا پیسہ ہم آرام سے ہماری پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ میں دے سکتے ہیں. تو ہم ڈونر کے پیسے کو بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس میں پھر بعض پیشنٹ ایسے میں جو بالکل اینڈ اسٹیج تک پہنچتے ہیں, ٹرمنلی ایل ہیں, ہاسپس کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان کی, تو وہ الحمدللہ ہمارے پاس اس کی فیسلٹی اویلیبل ہے. پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپس کیئر کے لیے بھی, ان کا فل ٹریٹمنٹ ملتا ہے وہاں پر جو نیڈ ہے. پین کلر جو ٹاپ کلاس میں چاہیے ہوتے ہیں کہ اس کا پین کنٹرول ہے پراپر طریقے سے, وہ بھی سب ارینجمنٹ ہے اس کا. تو الحمد اس لحاظ سے کافی اچھا, یعنی پیشنٹ آ کے مطمئن ہوتے ہیں, اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ٹریٹمنٹ ہے, تو ان کے ریفرنس سے پیشنٹ کے ریفرنس سے دوسرے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے پاس علاج کرائیں گے. دیٹ از ویری امپریسو. اچھا شمائل صاحب, آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جیسے سر نے ابھی میں تھوڑا بتایا ہے کہ کاسٹ فری ہم نے رکھا ہوا ہے, تو کیا تھوڑی بہت کاسٹ آپ لوگ لیتے ہیں کسی, جیسے افورڈنگ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, سارے تو ایسے نہیں ہوتے کہ جو افورڈ نہ کر سکتے, تو آپ تھوڑی بہت کاسٹ وغیرہ کچھ لیتے ہیں یا سب کے لیے فری آف کاسٹ آپ نے رکھا ہے؟ تھینک یو فار کوشچن. دیکھیں, بیت السکون از پاکستان اونلی completely free cancer hospital.
ہمارے پاس کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے, اینڈ whoever comes in is treated without any questions. ایک اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ہمارا ایک سمپل سا فارم ہے جو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ فارم پلیز بھر لیجیے. اس میں بڑا سمپل ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ, آپ خود ہمیں جسٹیفائی کر دیں یا نوٹ کر دیں کہ یو آر ایلیجیبل فار زکوٰۃ, بیسیکلی. اور کوئی زیادہ سوال ہم نہیں کرتے. ہمارا فارم سیدھا سادہ ہے. میں اپنی بہن بھائی ماں باپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکتا ہوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میں بیت السکون کو آتھورائز کرتا ہوں کہ میرے بہاف پہ وہ ڈونیشن کلیکٹ کر کے ہم پر خرچہ کریں. اب اس کی رسپانسبلٹی ہم نے نہیں پوچھنا اس کے بینک میں کیا پیسہ ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, موٹر سائیکل ہے. آپ دیکھیں کتنی جگہ تو وہ فارم بھرواتے ہیں, اگر موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل بیچیں, گاڑی ہے تو گاڑی بیچیں. تو آدمی پورا یہ آدھا تو پریشر یہ کہ ساری ایسٹس بیچ کے کیا فٹ پاتھ پہ آئے. صحیح بات. تو یہ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے. تو ہمارا فارم بڑا سمپلیفائڈ ہے کہ آپ کی ڈگنیٹی کو ہم نہیں کوشچن کرتے, آپ نے خدا کو جواب دینا ہے. فیسلٹی ہم دے رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. تو جیسے جمیل صاحب نے بھی کہا بھی کہ فارم بھی بڑا سمپل ہے, اینڈ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. وہ ڈونیشن دے سکتا ہے نا, خود سے بھی دے سکتا ہے, اور دیتے ہوں گے میرا خیال ہے. یو سی, ہاں, جو جس کے پاس جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق دیتے ہوں گے, تبھی تو پیسے آتے ہیں نا. ہر آدمی اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے ہی دیتا ہے. یہ چیز ہے, ہم یہ سوچتے ہیں. اب تو یہی اس میں ایلیمنٹ ہے ہمارا کہ ہم اکراس دا بورڈ کوئی چارج ہمارا نہیں ہے, نہ کوئی سوال ہم کرتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی لوگ الحمدللہ کمفرٹیبلی آ کے علاج بھی کراتے ہیں. اینڈ ایز جمیل صاحب نے کہا کہ ہم الحمدللہ ہمارے پاس جو ڈونیشنز ہیں وہ لوگ ہم پوچھتے نہیں ہیں, بٹ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے یا ہمارا ایک ہوپ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. اینڈ الحمدللہ اور جو ڈونرز ہیں جیسے جو ناظرین سن بھی رہے ہوں گے, آئی ہوپ کہ وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. تو الحمدللہ وی ہیو گاٹ اے ہیوج پورٹ فولیو آف ڈونرز جو سپورٹ ہمیں کرتے ہیں. بٹ لیکن علاج اتنا مہنگا ہے کہ ہمیں ہر وقت ایک ضرورت رہتی ہے ٹو فردر انہانس اینڈ انشور کہ ہم اپنا ایک سسٹینیبل ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں کوالٹی کے ساتھ. اینڈ جو لیول آف کیئر ہم پرووائڈ کرتے ہیں دیٹ از ایٹ پار ود اینی میجر ہاسپٹل. ہمارے پاس الحمدللہ ایم او یوز ہیں ود آ خان ہاسپٹل, ود نمبر آف ادر ہاسپٹلس, جہاں آپ کو جو ٹریٹمنٹس ہاسپٹل میں ملتے ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ان کے ڈاکٹرز ہم کو آگے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کہہ بھی رہے تھے کہ ہمارے پاس 5 ٹاپ آف دا لائن سرجنس ہیں اینڈ دین آنکالوجسٹس ہیں ہمارے پاس, ویئر بائی ڈاکٹر شائستہ ہیں جو کینسر کی رہی ہیں, شی از لیڈنگ دیٹ ود اس. ڈاکٹر ٹیپو سلطان ہیں ہمارے پاس جو ہمارے جو میڈیکل ایڈوائزری بورڈ ہے, ہی چیئرز دیٹ فار اس, بڑا نام ہے ان کا الحمدللہ. اینڈ نمبر آف ادر ڈاکٹر شفیق الرحمان ہیڈ آف ضیاء الدین سرجری کے, وہ آتے ہیں, وہ آنر ہی کرتے ہیں. ڈاکٹر شائستہ اینڈ ڈاکٹر شفیق الرحمان ان کو کچھ ایک پیسہ نہیں چارج کرتے ہیں, بلکہ ان کا اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے کہ وہ اوور سی کرتے ہیں. اور اور شائستہ خان نے تو ٹیومر بورڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ہے یہ, جسے بہت کم جگہ ہے جہاں پیشنٹس کے کیسز آن لائن ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کی اوپینین لے کے اس پر کنکلوژن لیتے ہیں کہ کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے. اور اس میں جو جمیل صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمارا آئی تھنک وی ور ون آف دا فرسٹ فیو اسپیشلی کینسر ہاسپٹلس ان پاکستان, جنرل ہاسپٹلس بھی نہیں کر رہے ہوتے, جہاں یہ اسٹارٹ ہوا ہے ٹیومر بورڈ. اور اس کو دیکھ کے اینڈ وی ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ ہمارے بعد کافی اور جو ایون میجر مین اسٹریم ہاسپٹلس ہیں انہوں نے ٹیومر بورڈ اسٹارٹ کیا ہے. اینڈ آر ٹیومر بورڈ از ہیونگ ملٹیپل ڈاکٹرس. ہمارے اپنے ڈاکٹرس تو ہوتے ہیں, بٹ ادر ہاسپٹلس اینڈ انٹرنیشنل ڈاکٹرس بھی الحمدللہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جو ہمارے پیشنٹ کے فائدے کے لیے ہے. بیکاز آپ کو جو اوپینین ہے جو ہمارے ڈاکٹرز آر ایبل ٹو پٹ ان فرنٹ آف دا گریٹر میڈیکل مائنڈس آف دا کنٹری اینڈ انٹرنیشنلی اینڈ ایبل ٹو ٹیک ایڈوائس. تو یہ ہمارے پیشنٹس کے لیے آئی تھنک بہت بہتر ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح علاج وقت پہ اور صحیح مقدار میں جو دوائیاں ہیں چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں. ٹیومر بورڈ بیسیکلی کوئی کیس کو ڈسکس کرنا, کہ میں اپنا ایک پرسنل اوپینین ہے, ایک اور دوسرے سرجن کا ہے, ایک گائیڈ لائنس ہیں,
تو بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جو بالکل آپ کو ایسے نہیں کہ بک میں لکھا ہے تو ایسے کیس آئیں گے, تھوڑا سا اس میں ویریشنس ہوتے ہیں. تو سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے کہ سب ایکسپرٹس بیٹھ کے اس میں جو بیسٹ اور بیسٹ ٹریٹمنٹ پاسبل ہے وہ پہ ڈیسیجن لے کے ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا ڈاکٹر حنا جمیل صاحبہ, آپ تقریباً 10 سالوں سے آئی گیس بیت السکون کینسر ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو آپ سے میں ایک سوال ہی کرنا چاہوں گی, جیسے فیمیلز میں بریسٹ کینسر وغیرہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے, موسٹ کامن ہے, تو آپ کیا سمجھتی کہ جس وقت آپ کے پاس یہ پیشنٹ آتے ہیں تو اس وقت جیسے اگر ارلی اسٹیج پہ آ جائے تو obviously علاج ممکن ہے, آسان بھی ہے, بالکل. اگر لیٹ اسٹیج پہ آئے تو پھر آپ کا کیا, آپ کس طریقے سے ان کو ڈیل کرتی ہیں, ان کو سمجھانا, کیونکہ ڈینائل فیز بھی ہوتا ہے, کینسر ایک بہت بڑی بیماری ہے, عورتوں کو خاص طور پہ سمجھانا اور اس چیز کی طرف, علاج کی طرف لانا, کیونکہ ریڈیشنز, سرجری, یہ سب بہت آسان چیزیں نہیں ہوتی فیمیلس کے لیے. تو آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں, آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں کینسر کے ٹوٹل 4 اسٹیجز ہوتے ہیں. اگر ارلی اسٹیج میں کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے تو اٹس کیوریٹیو. اگر 3rd اسٹیج یا 4th اسٹیج میں ہے, تو اگر ہم خاص طور پہ بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو بریسٹ کینسر کا اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 میں بھی ٹریٹمنٹ ہے. ہم ان پیشنٹس کو بھی کیمو تھراپی آفر کرتے ہیں. آف کورس پیشنٹس تھوڑا انولنگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو OPDs میں ان کی کاؤنسلنگ کرنا, کیونکہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ بھی پیشنٹس پر آیا ہوا ہوتا ہے اس چیز کا, تو ہم ان کی اس میں بہت ڈیٹیل کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور پھر ان کو آفر کرتے ہیں کیمو تھراپی. ہمارے پاس ڈے کیئر ہے کیمو تھراپی کے, جس میں ڈیلی ہمارے پاس 40+ پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو پیشنٹ فلو ایز یو نو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, تو اوپن ہے فار ایوری ون. تو پیشنٹ فلو ہمارا کافی زیادہ ہے, اور اس حساب سے پھر ہم پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو کیمو تھراپی وغیرہ دینا. کیمو کے بعد جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ہم پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرنا, کیمو کے بعد کیا انہوں نے کھانا ہے, کون سی میڈیسنس, اور اگر بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں کیمو کے بعد تو پوسٹ کیمو بھی ایڈمیشنس, ہمارے پاس وارڈز ہیں, میل وارڈ, فیمیل وارڈ, تو ہم وہ ایڈمیشنس بھی وہاں پر لیتے ہیں. سر میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی تو آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے کیا ویژن لے کے ابھی آپ چلے تھے, آگے نیکسٹ اسٹیپ آپ کیا لیں گے, آپ کا مشن کیا ہے اس ادارے کو لے کے, آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نا, ایک تو میں ڈاکٹر حنا کی بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے پاس جو بھی ایڈمٹ ہوتا ہے, دیکھیے آپ ڈائٹیشین ہمارے پاس ہے, فزیو تھراپی ہمارے پاس ہے, جو پیشنٹس کو کمفرٹ دینا. آپ ہاسپٹل آئیں تو آپ کو اتنی خوبصورت ہاسپٹل ہے, پلانٹس ہیں, فلاورز ہیں. آپ وارڈس میں چلیں تو پینٹنگس کی ایگزیبیشن لگے گی آپ کو. اوکے, کیوں کہ مینٹلی ریلیکس کرنا ہے. کینسر پیشنٹ کا مینٹلی اتنا ٹارچرس مائنڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو کمفرٹ چاہیے. فائنینشیل کمفرٹ دے دیا, ٹریٹمنٹ میں آپ, ہمارے ڈاکٹرز آر بیسٹ, نرسز آر بیسٹ, میڈیکل کیئر, ان کو ہم ایسے نہیں ٹریٹ کرتے ہیں جیسے فری پیشنٹس کو کر رہے ہیں, ہم ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم کو پیمنٹ کر رہے ہیں. اوکے, یہ ہمارا فرض بھی وہی ہے. تو یہ چیز ہے آل دیٹ. اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نیکسٹ لائن ہمارا کہ ریسرچ میں جائیں, اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی جم فارماسیوٹیکل لیڈنگ کمپنی ہے, وہ آئی تھی اور ہماری میٹنگ ہوئی تھی لیٹلی, اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ بیکاز ہمارے پاس 3rd اسٹیج 4th اسٹیج کے بہت پیشنٹس ہیں. دیکھیے نا, ہمارا اگر میکسیمم طبقہ تو شاید غریب لوگوں میں ہے, جو جیسے اگر ان کو خدا نہ خواستہ پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ ان کو کینسر ہے تو وہ چلے جاتے ہیں حکیم کے پاس, ہومیوپیتھ کے پاس یا پیر صاحب کے پاس. تو وہ جب ٹریٹمنٹ میں لگ جاتے ہیں تو وہ سٹیج ان کا ایڈوانس سٹیج ہوتا جاتا ہے, جو بہت ہی بری چیز ہے. تو کم از کم ایک جگہ ہے جہاں وہ جا سکتے ہیں. ایسے تو ماشاءاللہ اپنے پاس جنا بھی ہے, SIUT بھی ہے مس سے, جن کی کوالٹی کیئر ہے, پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن کرتا ہے, ان کے پاس سائبر نائف بھی ہے. مگر جتنے یہ چھوٹے موٹے ہیں جو ایکچولی فری ہیں, وہ کوالٹی کے ہیں, اینڈ دے آل ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ. بٹ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ریسرچ میں آ جائیں تو اتنا کیوریٹو میڈیسنز آ سکیں گے کہ وہ جرمن کمپنی تو اتنی خوش ہوئی تھی, انہوں نے کہا جی ہم ابھی اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم ایسا ڈرگ ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے آپ کا کیمو 70% کم ہو جائے گا. اگر کیمو 70% کم ہو جاتا ہے تو آپ کو کئی صاحب بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اس سے کتنے فائدے ہو جائیں گے, فائنینشلی آلسو نہیں اینڈ آلسو ان ٹریٹمنٹ. تو یہ ہمارا ویژن تھا کہ ہم ریسرچ میں جائیں. ہمارے پاس ریسرچ اینالسٹ بھی ہیں
IBM نے ہم کو سافٹ ویئر ڈونیٹ کیا, جو بہترین سافٹ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہی $95,000 کا ہے, جو انہوں نے ہم کو فری دیا بیکاز جو فری ہاسپٹل, اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں, قیوم صاحب کے ریسرچ کے ان کے کیسز بنائیں. اچھا ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب, آپ تھوڑا سا یہ ریسرچ کے حوالے سے بھی بتائیں. اور ایک چیز مجھے اور یہ تھوڑا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بعض کینسر, جیسے مختلف اقسام کے کینسر ہوتے ہیں, تو بعض کینسر ایسے ہوتے ہیں یا اس کی اسٹیج ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو بہت لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. تو آپ کے میں کیا پیشنٹ ولنگ ہوتے ہیں آپ کے پاس یہ لانگ ٹرم وہ برقرار رکھ پاتے ہیں, اس ٹریٹمنٹ کو فالو اپ کرتے رہتے ہیں, یا بیچ میں سے نکل جاتے ہیں, یا فالو نہیں کر پاتے, یا کوئی اور چیز ان کے مائنڈ میں ہوتی ہے؟ اس میں جو ٹریٹمنٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے سے وی نو, ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کا پیریڈ کتنا ہے, تو ہم پہلے سے پیشنٹ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ آپ کو اتنے عرصے تک علاج کرائیں گے اور اس میں آپ کو فائدہ ہے, ایکسپلین کر کے ان کو یعنی مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہیں. تو میجورٹی پیشنٹ ہمارے ساتھ بالکل کمپلائنس کے ساتھ کر رہی ہے, ان کو پیسے کا تو فکر نہیں ہے بیسکلی, پھر اس سے کچھ مل رہا ہے. اور ایک دفعہ آتے ہیں, انہوں نے دیکھا ہم کتنی محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں, تو وہ کیوں ڈسکنٹینیو کریں گے؟ اوکے, تو وہ نارملی دے ول ناٹ ڈسکنٹینیو. بس پرابلم بعض وقت میں آتی جو دور سے انٹیریئر سے, پنجاب یا سندھ سے یا بلوچستان, وہاں سے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو کبھی کبھی ان کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی میل ممبر نہیں تھا لانے والا, کوئی فیمیل پیشنٹ تھا یا کوئی اور, ایک پیشنٹ اکیلا تو نہیں آئے گا, اس کے ساتھ 1-2 لوگ اور بھی آئیں گے. تو کبھی کبھی وہاں اس میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ اس میں انٹرفیئر ہو جاتا ہے ان کا ٹریٹمنٹ. ادروائز تو بہت ہمارے ساتھ کمپلائنس کے ساتھ چل ہوتے ہیں کہ سب ٹریٹمنٹ کو بہت اچھی انوائرمنٹ میں اچھی طریقے سے بیسٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے. جہاں تک ریسرچ کی بات ہے, ریسرچ تو اب بہت ڈیولپ ہو رہی ہے. ہم ارلی ڈیٹیکشن کے اوپر آئیں, ارلی ڈیٹیکشن, اور پھر جینیٹیکلی اس میں کر کے ٹارگیٹڈ تھراپیز آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے آپ نا بہت کیموتھراپی ریڈیوس ہو رہی ہیں. پھر کہ آپ جو کیموتھراپی کے سائڈ افیکٹس تھے, جو پرابلمس تھی, اب اس کے آپ ایکسکلوڈ کر کے ایسی میڈیسن کے اوپر ٹریٹمنٹ لے آئیں کہ جو ان کی پرابلم تھی, سائڈ افیکٹس تھے, وہ منیمائز ہوئیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ڈیولپمنٹ فیز کے اندر ہیں, اور کچھ مارکیٹ میں آ گئی ہیں تو یوز ہو رہی ہیں. تو ایک ایشو اس میں آتا ہے کہ وہ کاسٹلی بہت ہیں میڈیسن. تو وہ جہاں لمیٹیڈ کہ آپ کے پاس بجٹ ہو تو اس میں وہ دینا پرابلم ہوتا ہے. تو لیکن ہم کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک وہ میڈیسن. اور یہ وہ وقت آ گیا کہ لوگوں کو سوچنا ہے, ہم نے تو ہمارا فرض ادا کر لیا, اب وہ جتنا ڈونیشن دیں, دیکھیں ڈونیشن میں ان کو شرمانا نہیں چاہیے, جتنا ان کی حیثیت ہے جتنا وہ دے سکتے ہیں وہ دیں, تاکہ کسی اور کو فائدہ ہو. کسی کی ہر ایک پیسہ کاؤنٹ کرتا ہے, کسی کی جان ہے, آپ کی بچ گئی ہے, یا آپ کو ڈونیشن دیں گے تاکہ دوسروں کو ہیلپ کریں, تو اللہ آپ کو بھی پروٹیکٹ کرے گا, آپ کی بیماری بھی نہیں ہوگی. اسی کافی جگہوں میں یہ تو باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں میریکلز ہیں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ چیز یہ کہ آپ اس چیز میں ڈونیٹ کریں, تاکہ لوگوں کو, دوسرے لوگوں کا علاج ہو, ان کو کمفرٹ ملے, ان کا کام ہو جائے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں ہوگی یہ بیماری. اور یہی تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے ہر جگہ یوز ہو سکتا ہے, اس کی لمٹ نہیں ہے کینسر کی. میڈیکیشنز میں جیسے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ اچھے ایکسپینسو میڈیسنز اینڈ آل دیٹ ہیں, بٹ ہم تو کوشش کرتے ہیں جتنا بھی ہم میکسیمم ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دے سکیں. شمائل, میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ پہلے بھی ہمیں بتا چکے ہیں, پہلے بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ سے بات کی تھی تو آپ نے بتایا تھا, تو جیسے مختلف اقسام کے جو کینسر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کوئی کیمپینز کرتے ہیں, اویئرنیس سیشن وغیرہ آپ کوئی کنڈکٹ کرتے ہیں؟ ہمارا جو ایک ایکٹیویٹی بریسٹ کینسر اویئرنیس کا ہے, جو ہم ڈفرینٹ کارپوریٹس میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے وی آر ریکویسٹنگ آر ڈاکٹرز اینڈ ایز ٹرسٹیز یا ہمارے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں to go to the schools, universities, and various institutes, and ان کو وہاں باور کراتے ہیں about awareness about cancers. And because breast cancer it's one of the predominant majority جو ہے prevalent ہوتا ہے, تو ہمارا فوکس اس پہ زیادہ ہوتا ہے. بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے بھی جو کینسرز ہیں اس کی بھی اویئرنیس کریٹ کریں, بیکاز جو اوبیسلی آڈینس ہوتی ہے ہماری وہ فیمیلس تو ہوتی ہیں بٹ میلس بھی ہوتے ہیں. اور جو آپ کے لاسٹ پروگرام میں جو میں تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بریسٹ کینسر صرف فیمیلس میں نہیں ہوتا, میلس میں بھی ہے, ایون دو اٹس اونلی 2%,
بٹ پھر بھی اس میں بھی ہوتا ہے. تو ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم اس کی بھی اویئرنیس کریٹ کریں اس کے لیے. اینڈ دیر ادر کینسر جو ڈاکٹر صاحب ہمارا ضرور بتائیں گے کہ پروسٹیٹ کینسر ہے یا ہیڈ اینڈ نیک ہے یا تھروٹ کینسرز ہوتے ہیں جو ویریس کنزمپشنز چھالیہ گٹکا یہ چیزیں کھانے سے ہوتے ہیں. تو اس کی بھی اویئرنیس اسپیشلی ان اے سرٹن کمیونٹی آف آر کنٹری وہ بہت زیادہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. تو اسپیشلی جو لیبر کلاس ہوتے ہیں یا اس میں ہوتے ہیں وہاں آپ کو واٹ وی انڈرسٹینڈ زیادہ یہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. تو ہم فیکٹریز میں جا کے یا ڈفرینٹ ایسی آرگنائزیشنز میں جا کے اس پہ بھی ہم ضرور فوکس کرتے ہیں اینڈ ان کو اویئرنیس کی دیتے ہیں کہ آپ کا اگر آپ یہ کنزیوم کریں گے تو آپ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, آپ آگے کیسے جا سکتے ہیں اس میں چیزیں. ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کو آن گوئنگ بیسس پہ کرتے ہیں. تو اٹس ناٹ کہ ایک دفعہ کر لیے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بار بار ایک پیریوڈک انٹرولس پہ جا کے ہم ان کو ضرور باور کرائیں, بیکاز ایک دفعہ میں وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں بیسکلی, بٹ وہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر واپس شروع ہو جاتے ہیں. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کنیکٹ رہیں. دوسرا پھر ہمارے میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں. ہم نے IBA میں جا کے وی ڈیڈ اے میڈیکل کیمپ, ہم نے بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ایک پورا میڈیکل کیمپ سیٹ اپ کیا تھا وہاں, جہاں ہم نے جو اسٹوڈنٹس تھے یا جو فیکلٹی وہاں کی آ رہی تھی تو وی وینٹ ان اینڈ گاٹ دیم سیلف چیک ایٹ دیٹ ٹائم. تو اسپیشلی ہم نے ارینج کیا تھا. ماشاء اللہ کافی لوگ آئے تھے جو ان کو اویئرنیس بھی کریٹ ہوئی اس چیز کی اینڈ دے گاٹ چیکڈ. اینڈ اس کے بعد پھر دین obviously we referred them back to the hospital if they needed for any further treatments on that as well. آگے بھی ہمارا کوشش یہی ہے, ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو زیادہ ایکسپینڈ کریں اویئرنیس کو. آپ کے جیسے پروگرام کے توسط سے اور بھی پروگرامس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے بھی اویئرنیس ہم کریٹ کریں, both from the perspective of early detection is very important and making sure کہ آپ اپنے جو آس پاس لوگ ہیں, and we request Dr. Saiber to further expand onto that, اس کو ہم کس طریقے سے سیلف چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ارلی ڈیٹیکشن ہو. اور ارلی ڈیٹیکشن ہو تو پلیز آئی ووڈ ریکویسٹ آل دی پیپل ویوئنگ کہ اس کو جو ریلیونٹ کنسلٹنٹس ہیں ان پہ ضرور آپ کنسلٹ کریں. ہمارے پاس آپ آنا چاہیں ہمارے پاس آ جائیں. ان کیس اگر ہمارے پاس ریچ نہیں ہے آپ کی تو پلیز آپ جا کے جو ریلیونٹ آپ کے کنسلٹنٹس ہیں جہاں آپ ریچ کر سکتے ہیں, نیئرسٹ ہیں اور اس میں اس پہ ضرور جائیے. اس پہ دیر نہ کیجیے. جتنی جلدی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اتنا علاج اس کا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. وہ ایک چیز ہے. اور ایک فیملی کا پریشر بہت ضروری ہے کہ یہ گٹکا کھانا, تمباکو کے پان کھانا یہ تباہی ہے. یہ اتنی بری ہے بیماری, اگر آپ کو لگ گئی تو ایک عذاب ہے آپ کے لیے. تو یہ تو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. دیکھیے نا گٹکا بینڈ ہے, اب گٹکا بینڈ ہے. اب یہ قانون کو اسٹرانگ کریں کہ جس ایریا میں بکے وہاں کے جو بھی کنٹرول والے ہیں, ڈرگز والے ہیں, پولیس اسٹیشنز ہیں, اگر ان کے ایریا میں یہ بکتا ہے تو ان کو پینلائز کیا جائے, سروس سے نکالا جائے, تب جا کے یہ رکے گا. یہ ہمارا فرض ہے کرنا کہ ان کو ایکسپوز کریں, بیکاز یہ بیماری ہمارے یہاں ہے صرف زیادہ سے زیادہ. باہر کے ملکوں میں ڈیولپ کنٹریز میں یہ تو بیماری ہے ہی نہیں, ہارڈلی 0.5% بھی نہیں ہوگا, اور ہمارے یہاں بہت ہائی ریٹ ہے. نہیں ڈاکٹر پاکستان میں تو نمبر 2 پہ آتے ہیں نا اورل کینسر, بریسٹ کینسر. نہیں بریسٹ کینسر تو آپ چلو اوائڈ نہیں کر سکتے, بٹ ماؤتھ کینسر تو کر سکتے ہیں نا, ہیڈ اینڈ نیک تو کر سکتے ہیں, رائٹ. تو آپ پر واجب ہے, گھر والوں کے پریشر پر ہے, ماں بہنوں کو پریشر پر رکھنا چاہیے اسی. تو یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. اچھا ڈاکٹر ہے نا, میں اب آپ سے تھوڑا سا سوال کرنا چاہوں گی. جیسے سر نے کافی ایکسپلین کیا, تو ہم اس کے پریونشن کے لیے جیسے اورل ہائیجین کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے ہم یہ کیا ایسے اقدام لے سکتے ہیں, کیونکہ کازز موسٹلی لوگوں کو پتہ ہوتی ہے, جیسے گٹکا کھانے سے منہ کا کینسر ہو سکتا ہے, یا اگر کسی کی فیملی میں بریسٹ کینسر کی ہسٹری ہو تو فیمیل زیادہ پرون ہوتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے, پریونٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے بریسٹ میں کہ پیشنٹ اگر کچھ بھی فیل ہو رہا ہے تو سیلف ایگزامینیشن سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. آپ اپنے آپ کو ایگزامن کریں. سیکنڈلی اگر کوئی فیملی ہسٹری ہے آپ کی تو وہ ایک اسٹرانگ آپ کا ایک رسک فیکٹر ہے. تو اگر آپ لوگوں کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے تو 6 منتھلی آپ اس پہ الٹرا ساؤنڈس, ایئرلی میموگرامس, یہ انویسٹیگیشنس ہیں. خیر ٹریٹمنٹ ڈائگنوسس تو ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس تو آفٹر بایوپسی ہوتی ہے, لیکن یہ کچھ ارلی انویسٹیگیشنس ہیں جو اس کو رول آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. سیکنڈلی جو ہیڈ اینڈ نیک کینسرز ہیں, جیسے سر نے بتایا کہ پان, چھالیا, گٹکا, ان چیزوں کو اوائڈ کریں. کوئی اگر منہ میں السر وغیرہ فیل ہو رہا ہے اور وہ 1 ہفتے سے زیادہ پرولونگ کر رہا ہے تو اس چیز پہ تھوڑا ایکشن لیں, کیونکہ یوزلی جو بریسٹ کے بھی لمس ہوتے ہیں جو یوزلی
پین لیس ہوتا ہے تو مس ہو جاتے ہیں. اس لیے سیلف ایگزامینیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں پین نہیں ہوتا. پین فیل ہوتا ہے لیکن وہ پھر کافی ٹائم بعد فیل ہوتا ہے. اس ٹائم تک بیماری ایڈوانس ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی لمپ فیل ہو تو اس کو اگنور نہ کریں, پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں, پراپر اس کو انویسٹیگیٹ کروائیں تاکہ وہ رول آؤٹ ہو سکے. تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, جمیل یوسف صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر عبدالکریم صاحب آپ کا, شمائل نقوی آپ کا, دوبارہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اور ڈاکٹر رینا جمیل صاحب آپ کا. آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لے اس کے میں آئے. اگر آپ اجازت ایک چیز اور میں ایڈ کروں. میسج آپ ضرور ہاں, دیجیے. کہ جس طرح بھی بات ہوئی ہے گٹکا, پان سالیہ, ٹوبیکو اسموکنگ, اسی طرح آرٹیفیشیل کلرس, یہ بھی بہت ایک کازٹنگ فیکٹر ہیں. جیسے مٹھائیوں میں ڈال رہے ہیں یا اور چیزوں میں فوڈ کلرز جو آتے ہیں, تو آرٹیفیشیل کلرس. فوڈ کلرس کاسٹلی ہوتے ہیں اور اکثر فوڈ کلرس یوز نہیں ہوتے بلکہ دوسرے جو کلرس ہیں وہ یوز اور ہوتے ہیں. تو یہ چیز کہ فوڈ کلرس کاسٹلی ہیں. اب ایک بزنس کمپنی اگر وہ فوڈ کلرس ہو سکتا کر رہی ہو لیکن میجورٹی نہیں کر رہے ہوتے, اپنے کٹ ڈاؤن کر کے اپنے کاسٹ کو کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک پازیٹیو فیکٹرس کے اندر سے جو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سر, آپ نے ایک پروگرام کے اینڈ میں ایک بہت اچھی ٹپ لوگوں کو بتا دی. تو امید کرتے ہیں ناظرین سے کہ انہوں نے کافی آج آپ کی باتوں سے کافی چیزیں سیکھی ہوں گی, اور جو لوگ جو حضرات جو ہیں وہ کسی قسم کے کینسر میں مبتلا ہوں گے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا, ایک راہ مل گئی ہوگی کہ اب کہاں جانا ہے, کیا نیکسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے, کہاں سے علاج اسٹارٹ کرنا ہے, کس طرف جانا ہے, اور اب کیسے لے کے آگے چیزوں کو چلنا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, ایکسپرٹ علاج بھی موجود ہے. جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مطابق اب ہر چیز کا علاج ممکن ہے. مشکل ضرور ہے, کاسٹ افیکٹو بھی ہے, لیکن اب ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے ملک میں جو ہے اتنی ترقی تو اللہ کے حکم سے ہم نے کر لی ہے کہ آپ کو علاج ایٹ لیسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو علاج ہے اور جو کنسلٹنٹ نے آپ جو چیزیں آپ کو بتائیں, جو نسخہ آپ کو بتایا, اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. بیچ میں سے آپ کو ہلنا نہیں ہے, اور جس طریقے سے آپ کو چیزیں بتائی جائیں اس کو فالو کرنا ہے. کیا علاج ہے, کیا ڈائٹ ہے, کیا ٹریٹمنٹ ہے, ریڈیشن ہے, کیمو تھراپی ہے, جو بھی آپ کو بتایا جائے اس کو فالو کرنا ہے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کا پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں بیت السکون کینسر ہاسپٹل کے تعاون سے پیش کیا تھا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.